मेरे अजीज़ों, मेरा नाम बाबू साबर सैमुअल है। हम सबसे पहले शुक्रगुज़ार हैं कैथलिक टीवी के, जिनकी वसासत से हम बुनियादी कैथलिक मसीही तालीम जो है उस पर बातचीत कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम कलीसिया की बात कर रहे थे, आज फिर बुनियादी कैथलिक कलीसिया की 4 खसूसियत जो हैं हम उस पर बात करेंगे और फिर साक्रामेंट की तरफ आएंगे। बुनियादी सच्चाइयाँ जो है पाक कैथलिक कलीसिया की वो हैं कि कलीसिया जो है वो एक हो, पाक हो, आलमगीर और यसु की मुकर्रर करता। एक होने से क्या मुराद है कि एक ही लतूरिया, एक ही ज़ुबान, एक ही तरीक़ाकार, एक ही बाइबल, एक ही निजात दहिंदा और एक ही तरह से इबादत का तरीक़ाकार, क्योंकि ये मखसूस लतूरिया जो है उसकी बिना पर चलता है। यानी जो इबादत रोम में हो रही है वही सेम इबादत जो है वो हमारे गिरजाघर में हो रही है, वही इबादत जो है वो इंडिया में हो रही है, वही इबादत जो है वो चाइना में हो रही है, वही इबादत जो है वो अमेरिका में हो रही है। यानी कि वादानियत और एक ही तरीक़ाकार, एक ही इबादत जो है, और इससे मुराद है कि कलीसिया एक है। दूसरे, कलीसिया पाक है। पाक होने से मुराद ये नहीं कि इसमें रहने वाले सारे इंसान पाक हैं, क्योंकि इंसान जब तक इस दुनिया में है वो गुनाह की हालत में होता है, उससे गुनाह सरज़द होता है। और कलीसिया इंसानों की बनाई हुई जमात है और इसमें शख्सी तौर पर कमज़ोरियाँ भी हैं, गुनाह भी हो सकता है। लेकिन पाक होने से क्या मुराद है कि कलीसिया का मरकज़ जो है वो खुदा का पाक रूह है, और पाक रूह के सबब से कलीसिया जो है वो सारा नजात का काम जो है वो सर अंजाम देती है, अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि कलीसिया की रहनुमाई से। क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं ख़ुद कलीसिया या उम्मत जो बनाऊंगा, मैं ख़ुद उसकी निगहबानी और हिफाजत करूंगा, ख़ुद उसको तालीम दूंगा और ख़ुद उसमें हूँगा। और आज पाक रूह के सबब से कलीसिया जो है वो नजात के काम को जारी और सारी रखे हुए है। और पाक रूह पाकीज़गी का सरचश्मा और मरकज़, जो गुनाहों से, कमज़ोरियों से हमें रहाई देता है ताकि हम भरपूर तरीके से जो है वो नजात के काम को जारी और सारी रखें। इसलिए हम कहते हैं कि पाक क्यों, क्योंकि इसमें पाक करने वाला फजल और रूह पाया जाता है। फिर आलमगीर, यानी कि ये नजात का मंसूबा बनी नौ इंसान के लिए है, और इसलिए जब अब यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा तो दुनिया की इंतहा तक, और आज खुदा का शुक्र हो कि दुनिया की इंतहा तक कलीसिया अपना काम कर रही है। चौथी जो खसूसियत है कलीसिया की वो है यसु मसीह की मुकर्रर करता, यानी कि इसका फाउंडर, इसका बानी, इसको मुकर्रर करने वाला खुद खुदावंद यसु मसीह है। जिस तरह से हमने लास्ट प्रोग्राम में जो है वो तलावत में सुना, क्या पतरस तू कैफ़ा है और मैं इस कैफ़ा पर, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो जब कोई भी शख्स, और मैं बजाते ख़ुद जब इन सच्चाइयों पर गौर करता हूँ कि ये सच्चाइयाँ कैथलिक कलीसिया की हैं, तो फिर मुझे यकीनन कैथलिक होने पर फ़ख्र होता है कि खुदा का शुक्र हो कि मैं ऐसी कलीसिया, ऐसे खुदा के लोगों और ऐसे खुदा की जमात में हूँ जिसका बानी, मुकर्रर करने वाला खुद खुदा का बेटा है। तो आज हम बात करेंगे साक्रामेंट पर। साक्रामेंट पे हम बात कर रहे थे पाक यूखरस। पाक यूखरस के वक्त जो है वो आखिरी खाने के मौका पर खुदावंद यसु मसीह ने 2 साक्रामेंट मुकर्रर किए। एक तो यूखरस का साक्रामेंट कि उसने रोटी ली और कहा कि ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, और फिर प्याला लेकर कहा कि ये लो और पियो, ये मेरा खून है। यसु मसीह ने अपना आप हमें दे दिया ताकि दुनिया की इंतहा तक हम अपने खुदावंद को दीनी तौर पर छू सकें और उसके साथ मुलाकात कर सकें और उससे क़ुव्वत पा सकें, ताकत पा सकें, ताकि किसी तरह से हमारी कमज़ोरी जो है वो हम पर गालिब ना आए। तो इसलिए इसके साथ ही पाक खिदमत का साक्रामेंट में मुकर्रर किया। बाज़ औक़ात पाक खिदमत के साक्रामेंट में हमें कुछ प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, क्योंकि हम कहते हैं कि देखो हम भी तो पाक खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि पाक अंजील की खिदमत कर रहे हैं। सिस्टर साहबात जो हैं वो भी पाक खिदमत करती हैं, पाक अलतार की खिदमत करती हैं। यूखरस मिनिस्टर जो हैं वो भी पाक खिदमत करते हैं, क्योंकि वो यूखरस को तकसीम करते हैं, यूखरस लोगों के हाथों तक, लोगों तक लेकर जाते हैं। तो ये बेशक पाक खिदमत है,
لیکن یہاں جو ہم پاک خدمت کی بات کر رہے ہیں وہ پاک خدمت سے مراد یہ ہے کہ پاک خدمت کا ساکرامنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ شخصیات جن کو ساکرامنٹ ادا کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے وہ پاک خدمت کو حاصل کرتے ہیں. یعنی اس میں کاہن شامل ہیں، اس میں بشپ صاحب شامل ہیں، جو اس کو بھی یہ ساکرامنٹ دینے کا اختیار یا ساکرامنٹ کا منسٹر جو ہے اسے کہا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے پاک خدمت کا ساکرامنٹ حاصل کیا، یعنی کہ یہ ساکرامنٹ جو ہے اس کو ادا کرنے کا اختیار ملتا ہے. تو اس لیے اس میں بھی ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کیا خدا کے ہم سب پیارے ہیں تو ہم یہ ساکرامنٹ ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو ساکرامنٹ ہے یہ مخصوص لتوریہ ہے. مخصوص لتوریہ سے کیا مراد ہے؟ خدا کے لوگوں کی مقرر کردہ عبادت. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کوئی شخص اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا، لفظوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، نشانات کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور اس لیے اس کے لیے اشخاص جو ہیں وہ بھی کلیسیہ ہے وہ اسے مقرر کرتی ہے. اس لیے اشخاص بھی خاص ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، اس لیے جب ہم پاک شکت کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاک شکت کون دے سکتا ہے یا پاک شکت کا ساکرامنٹ کون جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. تو وہ کاہن ہی کر سکتا ہے، بشپ صاحب کر سکتے ہیں. تو کوئی دوسرا شخص جو اس کو ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں. یہ ساکرامنٹ ادا کرنا اس بنا پر نہیں ہے کہ یہ شخص بہت پاک ہے، نہیں. ساکرامنٹ کا اختیار کیا کلیسیا اسے دیتی ہے یا نہیں؟ جیسے ابھی دیکھیں مدر ٹریزا، لیکن یوخرس کا ساکرامنٹ تو وہ بھی ادا نہیں کر سکتی، حالانکہ وہ بہت مقدس قرار دیا گیا، وہ پاک ہے، اس کی خدمت بہت پاک ہے، چونکہ اس کے پاس اختیار نہیں. اور کلیسیا جو ہے وہ با اختیار ہے اور اپنا اختیار ہمیں دیتی ہے، انسانوں کو دیتی ہے، اور اس طرح سے ساکرامنٹ جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم یعقوب رسول کے خط میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو کاہنوں کو اپنے گھر بلائے تاکہ وہ پاک تیل سے مسح کرے اور میں انہیں اٹھا کھڑا کروں گا، میں انہیں تندرستی دوں گا. تو اس لیے یہ ساکرامنٹ جو بیماروں کی مالش کا ساکرامنٹ ہے، بیماروں کے مسح کا ساکرامنٹ ہے، تندرستی کا ساکرامنٹ ہے، اور یہ شفا کا ساکرامنٹ ہے. اور اس کا اختیار بھی کاہن کے پاس ہی ہے اور کاہن کو یہ اختیار دیا جاتا ہے. کوئی اور جو ہے اس ساکرامنٹ کو ادا نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود سے اس ساکرامنٹ کو گھروں میں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس ساکرامنٹ کو ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس ساکرامنٹ کے اندر جو ہے وہ اعتراف بھی موجود ہوتا ہے. یہ اعتراف سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شخص بعض اوقات بیمار ہے تو شاید وہ آنکھوں میں اعتراف کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ اختیار جو ہے وہ بھی صرف کاہن کو دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ بیماروں کی مسح کا ساکرامنٹ جو ہے وہ دے. اس کے بعد 2 ساکرامنٹ آتے ہیں، جیسے ہم نے پاک خدمت کے ساکرامنٹ پر بات کی ہے، اور اس کے بعد متی رسول کی انجیل میں 19ویں باب میں پاک نکاح کی بات ہے. پاک نکاح اور پاک خدمت یہ دونوں ساکرامنٹ جو ہیں وہ فیصلے کے ساکرامنٹ ہیں. جوانی کی حالت میں اشخاص جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان دونوں ساکرامنٹ میں سے وہ کون سا ساکرامنٹ حاصل کریں گے، پاک خدمت کا یا پھر پاک نکاح کا. تو ساکرامنٹ جو ہیں اس کو بہت ہمارے پاس پرابلم ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہم اسے تقسیم کرتے ہیں کہ شاید یہ ساکرامنٹ زیادہ پاورفل ہے، یہ ساکرامنٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ پاورفل ہے. ایسا نہیں ہے. ساکرامنٹ تمام کے تمام اپنے اندر بھرپور فضائل اور اپنی قدرت رکھتے ہیں. ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. لیکن کچھ ساکرامنٹ ہم ایک ہی بار لے سکتے ہیں، کچھ ساکرامنٹ جو ہیں وہ ہم ایک سے زیادہ بار لے سکتے ہیں. لیکن ہر ساکرامنٹ جو ہے وہ فضل کے لحاظ سے، بھرپوری کے لحاظ سے کامل ساکرامنٹ ہوتا ہے، اور اس لیے اس کی فضیلت میں جو ہے وہ کسی طرح سے رتی بھر بھی جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاک نکاح اور پاک خدمت کا ساکرامنٹ، میں نے کہا کہ دونوں فیصلے کے ساکرامنٹ ہیں. تو یہاں چناؤ کیا جاتا ہے. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، ساکرامنٹی زندگی میں وہ اپنی زندگی کو بڑھا رہا ہے، اب وہ جوانی کی حالت میں آ گیا تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا ساکرامنٹ حاصل کرے. اس لیے اگر کوئی پاک نکاح کا ساکرامنٹ حاصل کرتا ہے اور اس عہد میں وفادار ہے تو وہ کسی بھی طرح سے
خدا کا برگزیدہ بیٹا ہے، برگزیدہ بیٹی ہے۔ اور اگر کوئی پاک خدمت کا ساکرامنٹ حاصل کر رہا ہے تو اگر وہ اپنے وعدوں میں وفادار ہے، بھرپور طریقے سے خدا میں بڑھ رہا ہے، تو وہ خدا کا برگزیدہ بیٹا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ساکرامنٹ میں نے کہا مخصوص ہیں، لیکن خاص حالات اور خاص وقت کے لیے ساکرامنٹ جو ہے وہ پرفارم کرنا جو ہے اس کی عام مومنین جو ہیں اس کو بھی اجازت ہوتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ جیسے بپتسمہ کا ساکرامنٹ۔ بپتسمہ کا ساکرامنٹ جو ہے اسے خاص حالات میں اور خاص وقت کے لیے مومنین کو اجازت ہوتی ہے کہ جس نے ساکرامنٹ بپتسمہ حاصل کیا ہوا ہے وہ ایسی حالت میں جب کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی بزرگ اس کا بپتسمہ نہیں ہوا، بیماری کی حالت میں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ خدا کو پیارا ہو جائے یا اس دنیا میں نہ رہے، تو وہ اس فضل سے محروم نہ جائے، کلیسیا اسے اختیار بخشتی ہے کہ جس نے ساکرامنٹ حاصل کیا ہے وہ ساکرامنٹ دے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عام شخص نے، عام مومنین میں سے کسی نے بپتسمہ دیا ہے تو وہ فضائل کی قدرت سے کسی بھی طرح سے اس میں کوئی کمی ہے، نہیں، وہ بھرپور فضائل اور اپنی قدرت سے بھرا ہوا ساکرامنٹ ہے، اور ہمیں مخصوص وقت کے لیے جو ہے وہ مخصوص حالات میں جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لگاتار ہم بپتسمہ دیتے رہیں، نہیں، خاص حالات اور خاص وقت کے لیے ہمیں اجازت دی گئی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاک نکاح کے وقت بعض اوقات جو ہے پاک نکاح مبشر انجیل جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ آرٹیکل 1112 کے متحد جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ مبشر انجیل نے ساکرامنٹ جو ہے پرفارم کیا ہے تو اس کے فضائل میں کوئی کمی ہے، اس کی قدرت میں کمی ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ساکرامنٹ جو ہے وہ اپنی بھرپور فضیلت سے ہمیں جو ہے وہ خدا کی برکات سے نوازتے ہیں۔ اور ساکرامنٹ کی تعلیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا تھا کہ ہر ساکرامنٹ کے اندر خداوند خدا موجود ہوتا ہے اور شخصی طور پر ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو پاک کیتھولک کلیسیا ان 7 ساکرامنٹ کی خادمہ کلیسیا ہے، ان 7 ساکرامنٹ کو ادا کرنے والی کلیسیا ہے۔ یہ نجات کے دروازے ہیں اور یہ سارے کے سارے دروازے مومنین پر کھولتی ہے تاکہ ساری کی ساری کائنات میں انسان جو ہے ان ساکرامنٹ کے دروازوں سے گزر کر خدا کی قربت اور محبت اور نجات اور اس کے جاہ و جلال کا تجربہ کریں اور اس زندگی میں رہ کر وہ اپنے خداوند خدا سے میل ملاپ کریں۔ تو آئے ہم آتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دعاؤں پر بات چیت کرتے ہیں، جی یہ کیتھولک والوں کی اپنی بنائی ہوئی دعائیں ہیں، یہ دعائیں جو ہیں یہ خاص اشخاص کی بنائی ہوئی دعائیں ہیں، تو اس لیے یہ رٹی رٹائی دعائیں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم جو ہیں وہ ان دعاؤں میں سے توبہ کا عمل جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس کو ہم سمجھیں گے۔ کیونکہ بائبل مقدس ہمارے ایمان کی سچائیوں کی کتاب ہے، اور ان سچائیوں کو جاننا، ان کو سمجھنا، ان کو پرکھنا اور اس پر ایمان لا کے زندگی پانا یہ ہر مومن کا حق ہے اور اسے یہ حق ملنا چاہیے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں اس پر غور و خوض کرنے سے پہلے، اس میں ایمان کی سچائیوں پر غور و خوض کرنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر تیاری کے لیے میں آپ کو سکھانا چاہوں گا۔ آپ کو ایک مثال کے طور پر، کلیسیا ہماری ماں ہے اور ہم اپنی ماؤں کو دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ جب ایک ماں کے ہاتھ میں خدا اولاد جیسی برکت بخشتا ہے تو ماں خوشی سے لبریز ہوتی ہے اور ہر طرح سے اپنی پوری توق و دو سے، اپنی پوری کوشش سے، اپنی پوری خوبیوں، اپنی پوری صلاحیتوں کے مطابق اس بچے کو پروان چڑھانا چاہتی ہے، اور یہ ہر ایک کی زندگی کا تجربہ ہے۔ اور اگر بعض اوقات بچہ جو ہے وہ کسی ایسی چیز کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے جسم کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، تو ماں ایک دم فکر مند ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اسی چیز کو جو اس کے بدن کے لیے بہت اچھی ہے وہ اس طرح سے خوراک کو تیار کرتی ہے کہ وہ ذائقے دار بھی بن جائے، وہ بچے کو پسند بھی آئے اور بچہ خوشی خوشی سے اس کو لے تاکہ اس کے جسم کی اچھی نشو و نما ہو سکے۔
या दूसरी मिसाल कि हम जो है वो हमारी माँ हमारे लिए रोज़ का खाना तैयार करती है, तो हम देखते हैं कि खाने के अंदर वो तमाम अज्ज़ा होते हैं जो हमारे बदन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यानी जो सब्ज़ी पकाई जाती है, सब्ज़ी के अंदर अज़ा हैं, फिर उसके बाद उसमें टमाटर डाला जाता है, उसके अंदर हमारी ग़िज़ाइयत है, और बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, अदरक डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे जिस्म के लिए, नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और माँ बड़ी मेहनत के साथ उन तमाम चीज़ों को मिलाकर हमारे लिए जो वो सब्ज़ी तैयार करती है, ताकि हम उसे हासिल करें, अपने वजूद में लेकर जाएं और अपने वजूद का हिस्सा बनाएं। इसी तरह से हम फ्रूट चाट लेते हैं, बहुत सारे जो हमारे जिस्म के लिए अहम अज्ज़ा होते हैं उसको हम मिक्स करते हैं, और वो खुश जायका जो हमारे मुंह को भी अच्छा लगे और जो हमारे वजूद के लिए भी फ़ायदेमंद हो, और इस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो हम अपने वजूद की, अपने जिस्म की परवरिश करते हैं, उसकी नशो-नुमा करते हैं। कलीसिया भी हमारी माँ है, कलीसिया हमारी माँ है, और कलीसिया रूहानी तौर पर हमारी नशो-नुमा करती है। तो इसलिए रूहानी तौर पर नशो-नुमा के लिए जो बुनियादी खेत है, जहाँ से हम हर चीज़ लेते हैं, वो बाइबल मुक़द्दस है। और इसलिए बाइबल मुक़द्दस में से मुख्तलिफ़ वो सच्चाइयाँ जो हमारे ईमान के लिए, हमारी रूहानी नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कलीसिया बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में उसे दुआओं की सूरत में मिक्स करके खूबसूरत हमारे सामने जो है वो ग़ज़ा के तौर पर दुआ को पेश करती है, ताकि हम रूहानी तौर पर मजबूत हों। तो आएँ हम इन पर गौर करते हैं। हम एक दुआ जो है उस पर आज गौर करेंगे। तौबा का अमल। तौबा का अमल क्या मतलब है? तौबा का अमल, तौबा को अमल में लाओ। अगर तुमने अपना चेहरा खुदा से फेर लिया तो दावत है कि अपना चेहरा अपने खुदावंद खुदा की तरफ करो। अपने उन कामों से जो खुदा को नापसंद है छोड़ो, और खुदावंद खुदा की तरफ रजू लाओ, ताकि उसके अहकामात को मानो। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अगरचे इंसान बेवफा हो जाए तो फिर भी खुदा वफादार रहता है। यही तौबा का अमल है कि अगर तुम बेवफा हो गए हो, बदी और गुनाह की हालत में हो, तो आओ खुदावंद खुदा की तरफ अपना चेहरा करो। तो इसलिए जब हम तौबा का अमल कहते हैं, तो अब क्लिक करके देखें कौन सी ऐसी बाइबल की किताब है जिसके अंदर ये सच्चाई ना हो कि खुदावंद खुदा की तरफ रजू लाओ, अपने गुनाहों पर, अपनी बदियों पर, और ऐसे कामों पर, और ऐसी हालत पर कि जहाँ अगर तुम्हारे चेहरे पर गर्दो गुबार है तो उसको साफ़ करो, ताकि खूबसूरत खुदावंद खुदा की तरफ नज़र करो, ताकि उसके जलाल में ठहरे रहो। तो तौबा का अमल जो है, उसका लफ्ज़ी मतलब या उसकी रूहानियत जो है, रूहानी सच्चाई जो है वो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि तौबा के अमल के अंदर सच्चाइयाँ क्या पाई जाती हैं। तो तौबा के अमल के अंदर सच्चाइयाँ क्या है? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, खुदावंद खुदा और इलाही ज़ात का इकरार करना, उसे अपना हादी महसूस कर कबूल करना। अब कौन सी ऐसी किताब है, कौन सा ऐसा नबी है जिसने हमें ये ना सिखाया हो कि खुदावंद ही हमारा खुदा है। खुद खुदा ने कहा कि मैं हूँ जो हूँ, मैं यहोवा पाक खुदा हूँ। और इब्राहिम ने क्या कहा कि वो खुदा जिसने मेरे साथ कलाम किया वही मेरा खुदा है। तो इसलिए पहले तौबा के अमल की सच्चाई क्या है? जो नबियों से हमें कलाम मिला है, जिसका हर एक शख्स ने, जो बाइबल में मौजूद है, उसने इसी ईमान का इकरार किया कि खुदावंद खुदा ही तमाम जहानों का मालिक और सबसे सुपर का ताकत है, कुव्वत है, और मैं उसी का पैरोकार हूँ। तो इसलिए पहली सच्चाई खुदावंद खुदा की ज़ात को, हस्ती को कबूल करना है। ऐ मेरे खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि गुनाह के सबब से हम निकाले गए, गुनाह के सबब से हम खुदा से दूर हुए। खुदा का शुक्र हो कि वो रहम करने वाला है, प्यार करने वाला है। उसने अपने रहम और प्यार के सबब सारे कलाम और अलहाम के सिलसिले को शुरू किया। ये उसकी मेहरबानी है।
یہ اس کی شفقت ہے۔ اور انسان کا جواب کیا ہے؟ اس عمل پر افسوس کرنا جس کے سبب سے وہ خدا کے حضور نکالا گیا۔ تو یہاں ہمیں سچائی کیا سکھا رہی ہے کہ میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں، افسوس کرتا ہوں میرے خدا کہ تو نے تو بہت پیار کیا، لیکن میں نے قدم قدم پر بے وفائی کی۔ تو نے تو اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے بخش دیا، لیکن میں بار بار گناہ کی حالت میں گرا۔ تو اس لیے بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ خداوند خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ رجوع لانے سے کیا مراد ہے؟ اپنی گناہوں پر افسوس کرو۔ یوحنا اصطباغی کا کیا پیغام تھا؟ اس کی زندگی کا خلاصہ کیا تھا؟ گناہوں سے توبہ کرو۔ تو اس لیے توبہ سے کیا مراد ہے؟ افسوس کرنا، پشیمان ہونا۔ تو اس لیے اب نیٹ پر کلک کر کے دیکھیں توبہ، تو کون سی ایسی کتاب ہے جس کے اندر پشیمانی جو ہے اس کو سراہا نہ گیا ہو کہ یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص تائب ہو کر اپنے گناہوں پر افسوس کر کے خدا کے پاس آتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی خوشی مناتے ہیں۔ تو یہی توبہ کے عمل کے اندر دوسری سچائی جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی، کیونکہ تو بہت نیک ہے، بہت پاک ہے، بزرگی پاکیز کی، اس کی شفقت، اس کی محبت، کہ میں نے جو بدی کی ہے وہ اصل میں تیری بزرگی، تیرے پیار اور تیری محبت کی مخالفت ہے، اور میں نے مخالفت کی۔ اس لیے کون سی ایسی کتاب ہے، کون سا ایسا نبی ہے جس نے ہمیں یہ تعلیم نہ دی ہو کہ خدا بہت نیک ہے اور اس کے خلاف نہیں جانا، کیونکہ اس کے خلاف جانا ہی ہلاکت ہے، اس کے خلاف جانا ہی موت ہے، اس کے خلاف جانا ہی تاریکی ہے، اس کے خلاف جانا ہی ہمیشہ کی بربادی ہے۔ تو اس لیے توبہ کے عمل کے اندر سچائی کیا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے، میں ان کے خلاف چلا ہوں۔ تو اس لیے یہ سچائی جو ہے بائبل کی اس میں رکھ دی گئی تاکہ ہم اچھے طریقے سے بار بار اس سچائی کو دہرا سکیں۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت ہے، یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم بدیوں سے نفرت کریں۔ کیونکہ جب تک ہم اس جسم میں رہتے ہیں ہم جنگجو کلیسیا ہیں۔ ہمیشہ شیطان ہمیں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیں تاریکی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، وہ ہمیں بدیوں کی راہوں پر لے کر جانا چاہتا ہے، وہ ہماری زندگی کو پستی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ لیکن خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں یہ فارمولہ دیتا ہے، ہمیں یہ سچائی بخشتا ہے کہ ایک ہی ہے جو تم میں بربادی کا باعث ہو سکتا ہے، اور وہ ہیں تمہاری بدی اور ہلاکت کی راہیں۔ اس سے نفرت کرو تاکہ فضل کی طرف بڑھ سکو، فضل کی طرف آ سکو، فضل میں اپنے قدم مار سکو۔ اور یہ ہے چوتھی سچائی توبہ کے عمل میں۔ اب بتائیں کہ یہ بائبل کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کیا بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو کیونکہ وہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ کون ناخوش کرتے ہیں؟ میری بدی اور میرے گناہ میرے خدا کو پسند نہیں۔ کیونکہ وہ میری شخصیت کو ہلاکت کی طرف اور بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور میرا خدا مجھے زندگی دینا چاہتا ہے، میرا خدا مجھے بحال کرنا چاہتا ہے، میرا خدا جس نے مجھے اپنی شکل و صورت پر بنایا اپنے حضور جاہ و جلال میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مجھ سے چھیننا چاہتا ہے شیطان اور اس کی قوت اور طاقت۔ اور وہ کس طرح سے وارد ہوتی ہے؟ میرے گناہوں کے سبب سے۔ اور اس لیے وہ خدا کو ناخوش کرتی ہیں، کیونکہ وہ خدا کے جلالی منصوبے کی ضد ہے۔ شیطان جو ہے وہ ضد ہے خدا کے الہی منصوبے کی۔ کیونکہ خدا نے انسان کے لیے کوئی دوزخ نہیں بنائی، دوزخ جو بنی ہے وہ شیطان کے لیے بنی ہے۔ لیکن جب تک ہم اس دنیا میں جیتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں انسانوں کو اپنے ساتھ حصے دار بناؤں، تاکہ میں نے تو جانا ہی جانا ہے لیکن میں بہت سارے انسانوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ لیکن خدا کسی طرح سے ہماری بربادی نہیں چاہتا،
خدا ہر طرح سے ہماری زندگی چاہتا ہے، اور اس لیے یہ سچائی جو ہے وہ رکھی گئی، کیونکہ وہ تجھ کو یعنی میرے گناہ جو ہیں، گناہ کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کرتے۔ تو اس لیے اب یہ سچائی، اب بائبل کی کون سی کتاب ہے یا کون سے ایسے نبی ہیں، کون سا ایسا رسول ہے جو سچے خدا کو بھی مانے اور اس سچائی کو جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے پیش نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہی سچائیاں ہیں جو ترتیب سے لکھی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم چھٹی سچائی دیکھتے ہیں توبہ کے عمل میں، اے میرے خدا تو جو سب پیار کے لائق ہے، اے میرے خدا تو جو سب پیار کے لائق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس قدر پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بے شک ہم گناہ کی روحانیت میں ان ساکرامنٹ کی روح کو اپنی زندگی میں اپنا کر روز روز، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، روحانی طور پر تو میرے خیالات میں ہے، میرے احساسات میں ہے، میرے جذبات میں ہے، میرے خیالات میں ہے اور میری شخصیت میں ہے، اور دیدنی طور پر یوخرست میں، اے خدا میں تجھے چھوتا اور تو مجھے چھوتا ہے تاکہ میری تمام کمزوریوں میں مجھے قوت اور طاقت بخشے۔ اور اس لیے یہ سب کچھ ممکن ہے اس ساری روحانیت کے اندر کہ اے خدا میں گناہ نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا، کیونکہ میرا ایمان ان ساکرامنٹ اور ساکرامنٹ کی روحانیت پر ہے۔ اب ان تمام کو ذرا غور و خوض کر کے دیکھیں، کیا اس میں ایک بھی ایسی سچائی ہے جو بائبل کی نہیں ہے؟ اور بائبل ہی ہمارے آباء و اجداد کی ایمان کی سچائیوں کی کتاب ہے۔ فرق کیا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ نہیں جانتے۔ کچھ ایسے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہ سچائیوں کی روحانیت ہمیں نہیں معلوم، ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے، اور وہ اپنی پرابلم جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں شیئر کر کے لوگوں کے اندر پرابلم پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں ایک بار پھر سکھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے، کلیسیا ہماری ماں ہے جو روحانی طور پر ہمیں پروان چڑھاتی ہے، ہماری زندگی کو روحانی طور پر خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ ہر طرح سے کوشش کرتی ہے کہ روحانی طور پر جن سچائیوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے، جو ہماری غذائیت کا باعث ہے، ہماری قوت کا باعث ہے، ہماری طاقت کا باعث ہے اور ہمیں خدا میں مضبوط کر سکتی ہے، وہ ہر طرح سے چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں منتقل کریں، وہ اپنے بچوں کو دیں تاکہ وہ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں۔ تو اس لیے اگر ہمیں ماں پر ہی شک ہو جائے کہ یہ ماں مجھے زہر دے دے گی، تو پھر روحانیت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ محبت کو کیسے سمجھیں گے؟ غذائیت اور جو غذائیت کے اندر خوبصورتی پائی جاتی ہے، قوت پائی جاتی ہے، طاقت پائی جاتی ہے، ہم اس کا کیسے تجربہ کریں گے؟ یہی ہماری پرابلم ہے۔ خدا ہمیں بہت برکت دے تاکہ ہم ان سچائیوں کے سائے تلے اپنی زندگی کو روحانیت میں لے کر بڑھیں۔ میں اب سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام جب آپ دیکھتے ہیں تو ضرور اسے لائک کریں، دوسروں کے اندر شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس بھیجیں۔ اس پروگرام کو ہم چاہتے ہیں کہ اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے نیکسٹ ٹائم ہم ایک کی بجائے 2 لوگ ہوں گے، اور بنیادی کیتھولک مسیحی تعلیم کی جو خوبصورتی ہے اس کو نکھاریں گے، کیونکہ بہت سے سوالات اور خود ساختہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایسی گرد و غبار ڈال دی ہے کہ ہمارے عام لوگ جو ہیں وہ بہت دفعہ ان سچائیوں کی روحانیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس لیے ہم ٹاک کی صورت میں جو ہے یہ پروگرام کریں گے اور بنیادی کیتھولک مسیحی تعلیم جو ہے اس کو نکھارنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان فضائل سے مالا مال ہوں اور ان فضائل کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔